दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी फौज थी जो लड़ा करती थी। बहुत बड़े हिस्से पर बनी इसराइल की हुकूमत कायम हो गई। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जानशीन बने सुलेमान। अल्लाह ने उनकी भी तारीफ की, क्या ही अल्लाह के नेक बंदे थे। मैंने कहा ना, अल्लाह हर पैगंबर को नेक औलाद से नवाजते हैं। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़े दिए, बाप और बेटे दोनों को। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। ये दोनों लोगों से कहते थे कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपने नेक बंदों में बहुत सौ पर फजीलत दी। और ये भी कहते थे कि ववरिसा सुलेमान दाऊद क़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मोजज़े दिए उसमें क्या था? परिंदों की बोलियां जानते थे। परिंदे जो आपस में एक कनेक्शन होता है ना उनका, आज तो साइंसदान जानते हैं कि परिंदों का आपस में रब्त होता है, सिग्नल देते हैं एक दूसरे को, पैगाम देते हैं। चींटियां भी, परिंदे भी। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने परिंदों की बोलियां सिखाई, चींटियों की बातों तक सुन लिया करते थे। तो एक दफा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लाहो लश्कर, हवाओं को मुसख्खर कर दिया। ये सब हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी थे बहुत ज्यादा इबादत गुजार। आपने जिहाद के लिए घोड़े पाले हुए थे, उनको देख रहे थे बड़ी खुशी से। देखा भाई माशाल्लाह, घोड़े तो ऐसी चीज है ना, आदमी बड़ा अच्छा लगता है जब घोड़े को देखता है। बाइकें देखने में वो मजा नहीं है। आज लोग बाइकें देखे, वाह भाई 125 है भाई, व्हीली लगा रहा है भाई। घोड़े पे बैठ के व्हीली लगाओ फिर पता चलेगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घोड़ों को देख के क्या हो रहे हैं? खुश, अल्लाह ने मुझे इतने घोड़े दिए दुश्मन पे हमला करने के लिए। इतने मगन हुए उस दौलत को और माल को देख के कि आपकी असर की या तो नमाज कज़ा हो गई या कोई उस वक्त मामूल था जिक्र का, वो मामूल कज़ा हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परेशान हुए कि अल्लाह ये तो जिहाद के घोड़े थे, मैं इनमें मशगूल हूँ तो तेरी याद से गाफिल हो जाता हूँ, और अगर तुझे याद रखूँ तो इन घोड़ों की खबरगिरी कौन करेगा? बात नहीं आई समझ में। बल्कि इससे पहले क्या किया, आपको गुस्सा आया कि मैं इन घोड़ों में मशगूल होकर अल्लाह की याद से गाफिल क्यों हो गया। हुक्म दिया कि सारे घोड़े ज़बह कर डालो। क्या कर दो? सबको। ये माल है जिसने मुझे अल्लाह के जिक्र से गाफिल किया। सारे घोड़े क्या कर दिए? ज़बह कर दिए। अब जब घोड़े ज़बह कर दिए तो फिर ख्याल आया भाई जंग तो इन्हीं घोड़ों से होती है। क्या हो गया भाई? गलत तो नहीं कह रहा? जंग किससे होती है? घोड़ों से, मिसाइलों से, असले से, टैंकों से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज लोग समझते हैं कि जंग जज्बे से होती है, कहते कुछ भी नहीं हो कूद जाओ। ऐसा नहीं होता, जज्बे के साथ चीजें भी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये तो मैंने जोश में आके सारे घोड़े ज़बह कर डाले, अब मुझे जिहाद के लिए घोड़े भी चाहिए। घोड़े रखूंगा तो फिर कहीं आज एक नमाज कज़ा हुई, कहीं दोबारा अल्लाह का जिक्र से गाफिल ना हो जाऊं। तो अब अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसी हुकूमत दे दे कि मैं इन असबाब और वसाइल का मोहताज ना रहूं, ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं। तो अब अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, हबली मुल्क ला यंबगी मिन बादी। ये जो हजरत सुलेमान थे ना, ऐसे बादशाह थे कि तमाम आसमानी किताबों में इनको किंग सुलेमान कहा जाता है। आज गोरे भी जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं ना अंग्रेज, वो भी क्या कहते हैं? किंग सोलोमन। देखा होगा ना आपने। तो उनकी बादशाहत के इतने चर्चे हुए कि उन जैसा बादशाह ना कायनात में कोई गुजरा और ना क़यामत तक कोई दोबारा पैदा होगा, क्योंकि उन्होंने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे दे ला यंबगी ली अहदिम मिन बादी, कि मेरे बाद वो किसी को भी ना मिले क़यामत तक। अमेरिका भी वो बादशाहत नहीं देख, ख्वाब नहीं देख सकता उसका। अल्लाह फरमाते हमने इनकी दुआ कबूल कर ली। फसख्खरना लहुर रिह, हवाओं को ताबे कर दिया। भाई हवा जहां बोलोगे हवा उठा के आपको ले जाएगी। वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था ना, वो मुमकिन है कोई हवाई जहाज हो, कुछ भी चीज हो, बाहर किस पे चलता था? वो हवाओं पर चलता था। और जिन्नात को ताबे बना दिया आपके, जो समंदरों में गोते लगाते और समंदर की तह से हीरे जवाहरात निकाल के लाते और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करते। ये जो एहराम मिस्र है ना, ऐन मुमकिन है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात की तामीरात हों, तभी तो ये दुनिया का एक उजूबा है
کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟ کرینے تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں، تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں. جو لاش ہے نا فرعون کی، تو عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اینٹیں نہیں ہے، تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں کے رکھی کیسے؟ تو عین ممکن ہے، میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے، فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات، بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیشگی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے، معذرت کے ساتھ. یہ بھی ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا درمیان میں. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم، جس جو صحیح بخاری میں ہے. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا، بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں ان کی تحریروں میں انگریزوں کی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے، کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں ہے. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں، شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت، بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی، اگلے دن بیان میں نہیں آتی، بھائی اب نہیں کر رہا، بس اب قصہ ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی، اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا، اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں اگر اللہ چاہے، انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی، یہ معجزہ تھا. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ معجزہ ہے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کی سزا ملی ہے. خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے، تو ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا، جنات، اور یہ بڑی زبردست. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا. پرندے جاتے تھے مخبری کر کے. پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا، کوا آگے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے بھائی کیا بول رہا ہے بھائی، تو کون روک سکتا ہے بھائی. تو سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب نہیں، وہ کہہ رہے پتہ نہیں یا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے. پھر کہنے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، وہ ذرا آئے تو صحیح. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں. یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد صاحب تشریف لائے اور اپنی رپورٹ انہوں نے پیش کی. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہدہد کی رپورٹ انشاءاللہ اس بہانے آپ کل آ بھی جائیں گے. ہم سلیمان علیہ السلام نے بات چل رہی تھی کہ ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہا ہے. میں اس کو ذبح کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے پاس کوئی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا. او لأذبحنہ او لأعذبنہ، یا سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد فوراً حاضر ہو گیا.
حاضر ہو کے کہنے لگا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا ہوا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے, اور انی وجدت امرأۃ, ایک ملکہ ہے, ملکہ سبا, میں نے دیکھا کہ پوری ایک ریاست ہے, پوری ایک حکومت ہے, اور اس میں ایک عورت بادشاہ ہے, اور وہ پوری قوم بادشاہ سمیت, ملکہ سمیت سورج کی عبادت کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی آپ کی جنات پہ حکومت, ہواؤں پہ سروے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, آپ نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا. کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہوتا, کوئی بستی ہوتی ہے بھائی, تو ہم کہتے چلو بھائی یہ رپورٹ میں نہیں آئی, ٹھیک ہے نا, گوگل میپ میں یہ دھندلی دکھائی دے رہی تھی تو پتہ نہیں چلا. لیکن ادھر تو پوری ایک, جیسے آپ کی ایک طاقتور حکومت ہے نا, ایسی ایک بہت بڑی پاور ہے, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہو اور اس میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو, اور وہ لوگ کھلے عام کس کی, اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہوں, سورج کی. اصل میں مجھے پتا چلا تھا, میں اس کی رپورٹیں لینے گیا ہوا تھا. اور پھر ہدہد نے, دیکھو پرندوں کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جو رب دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے, اندھیروں میں اجالے نکالنے والا ہے, اس کو چھوڑ کر کس کو, جو سورج کو چلانے والا ہے نا, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو بنانے والے کو سجدہ نہیں کر رہے. کیسے بے عقلے ہیں. ہدہد رپورٹ پیش کر رہا ہے سلمان علیہ السلام کر, مجھے بھی. تو ہدہد اگر بت پرستوں کو دیکھ لیتا تو اور حیران ہوتا کہ سورج پھر بھی کوئی کچھ پاور تو ہے نا, ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں میں تو یہ پرندے دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہیں کہ اپنی ہاتھ سے بنا کے اسی کو پوج رہے. اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں نے ایسی ملکہ دیکھی ہے کہ اس کا بہت شاندار تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ معاشی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تخت میں ہیرے جواہرات اور اتنا کچھ لگا ہوتا تھا جس سے پاور اور طاقت کا اندازہ. تو ہدہد نے کہا بہت زبردست عرش ہے اس کے پاس, تخت بڑا شاندار خاندانی, اور عورت حکومت کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ننظر, ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہانے تو نہیں کر رہا غیر حاضری کے. اصدقت ام کنت من الکاذبین. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب. بولو بھائی, جتنا اللہ علم دے دیتا ہے اتنا پتہ چلتا ہے, جو نہیں بتاتا وہ پتہ نہیں چلتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. جو غیب کا علم اللہ نے نبی کو دے دیا اس میں آپ عالم الغیب ہیں, جو نہیں دیا اس میں آپ عالم الغیب نہیں ہیں. تو غیب کا علم ہے وہ علم جو اللہ نے دیا, جو نہیں دیا وہ نہیں ہے. تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے, کیونکہ ہدہد لکھنا پڑھنا تو جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں خط دے رہا ہوں, وہ خط لے کے جانا اور اس کا جواب لے کے آنا. ان کو پتا تھا اگر کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا, وہ گھماتا رہے گا خط کے, کیا نہ پڑھ سکے گا نہ اس کا جواب لکھ سکے گا. تو کہا کہ خط لے کے جاؤ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بڑا خاندانی خط لکھا. جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا, طاقت, تو پھر آپ بات کرنے کا اسٹائل آپ کا وہی اسٹائل ہوتا ہے. جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر یس سر جی سر کرتے ہیں آپ. سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور تھے, ملکہ سبا بھی طاقتور تھی, لیکن یہ بھی تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو, ملکہ سبا کو جو پیغام بھیجا, لا تعلوا علیہ, ٹھیک, کیسا انداز تھا دیکھو یار. انہ من سلیمان, یہ خط سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ, اور اس کا مضمون کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں بتا دیا کہ ہم رب کس کو مانتے ہیں, اللہ کو, سورج کو, مخلوق کو نہیں مانتے. یہ آدھی تبلیغ تو اسی سے ہو گئی. کہتے ہیں نا جو حکمت والا ہے نا اس کا کلام مختصر اور جامع, مختصر جامع, ٹو دا پوائنٹ بات. اس کلپ میں جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہے, بہت لمبی بات کی انہوں نے. تو میں نے وہاں کمنٹس میں لکھا ہے کہ جو پوائنٹ کی بات ہے نا اس کو فوکس کرو, یہ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. خیر, تو اتنے لمبے نہیں کسی سے سنے جاتے کہ جوابات میں. تو میں نے ان سے کہا, اچھا میں نے تو نہیں کہا, ملکہ سبا نے
ملکہ سبا کے پاس خط کیا آیا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھی تبلیغ اس سے ہو گئی کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں, ہمارے نظریات کیا ہیں. اگلا مضمون کیا؟ اللہ تعالو علیہ, سرکشی مت کرو. ٹھیک ہے, سرکشی مت کرو. واتونی مسلمین, اور سب کے سب بندے بن کے چلے آؤ آرام سے, سب کے سب بندے بن کے آ جاؤ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. کیا انداز ہے دیکھو یار, پیغمبر کی کیا جلال ہے. ایسی پاورفل حکومت کہ دوسری, جیسے امریکہ نے فون کیا تھا نا جنرل مشرف صاحب کو جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا ہے کہ دوسری کوئی بات ہم نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنے اڈے دے دیں. انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر اسٹائل یہی ہوتا ہے. ایک فون آیا تھا نا کہ بھائی ہمیں آپ کے اڈے چاہیے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے. کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں دیے تو اگلا حملہ پھر وہ انڈیا سے کہیں گے ہمیں آپ کے اڈے چاہیے کس پہ حملہ کرنے کے لیے. اس لیے اسلام کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, اپنی طاقت کو مضبوط کرو, مضبوط کرو. دنیا کمزور کو کھا جاتی ہے. ہاں طاقت کا غلط استعمال نہ ہو, کسی پہ ظلم نہ ہو. سلیمان علیہ السلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ یہ تھوڑی کرتے میں تمہاری انسٹنٹ بجا دوں گا, آؤ ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی ہے, بندی بن کے چلی آؤ. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, سرکشی مت کرو اور اسلام قبول کر لو, فرما بردار بن کے تم بھی اور تمہارے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے سب آ کے پھر مذاکرات کریں گے. پھر اس حکومت کو کس کے حوالے کرنا ہے, تمہارا ملک تم چلاؤ گے ہم چلائیں گے, یہ بات کی بات ہے. ابھی تو فوری طور پہ کیا ہے, بندے بن کے چلے آؤ. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے, یہ حدیث میں ثابت ہے. ناقص العقل ہے, ناقص العقل مرد کی نسبت کم. لیکن بعض عورتیں تاریخ میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ذہین گزری ہیں, اور آج بھی ہوں گی جو بیان سننے آ رہی ہیں. صحیح ہے نا. تو بعض خواتین مردوں سے کیا ہوتی ہیں, ذہین ہوتی ہیں. قرآن میں جتنی امتوں کے واقعات ہیں نا, ان کے پاس جب بھی نبی کی دعوت گئی ہے, چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں, فرعون ہو, سب نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں, جذباتی پن میں آئے اور پیغمبروں کی مخالفت خامخواہ میں شروع کر دی. جہاں بھی قرآن میں فرعون کا تذکرہ, قارون کا تذکرہ ہے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, جہاں بھی پیغمبر نے دعوت دی تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں, سوچیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں, تو آؤ ہم جذباتی ہو گئے. نہیں ہم کیسے, ہم تو سردار ہیں, ہم تو یوں ہیں, ہم کیوں مان لیں. ملکہ سبا وہ واحد سمجھدار خاتون تھی جس کے پاس جب خط آیا تو پہلی بات اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا, اس نے کہا پہلے مشورہ ہوگا. یہ بھی قرآن اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتا ہے. سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوراً جذباتی نہیں ہوتا, اس کے تمام مفید اور نقصان دہ پہلوؤں پہ پہلے غور کرتا ہے. تو اور دوسری ملکہ سبا کی ذہانت دیکھو. ملکہ سبا نے فوراً اجلاس بلایا. پتہ نہیں اس کا میاں کہاں ہوگا, میں تو اسی بھی سوچتے رہتا ہوں. ہے بھائی ملکہ تو وہ تھی, تو میاں کیا ہوگا اس کا؟ میاں کو نوکر ہوگا گھر میں. ہمارے والا حساب ہو گیا نا, جیسے وہ جو تھے پیپلز پارٹی کی, تو وہی جو بہت زیادہ ڈیٹیل پھر کلپ آ جائے گا یار, آج کل کلپوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. تو ملکہ میرا خیال ہے وہ انمیرڈ ہوگی یا بیوہ ہوگی, ہاں خیال ہے, رپورٹ نہیں ہے, خیال ہے یہ. تو ملکہ سبا نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے درباری جب جمع کیے نا, وہ بڑے بڑے طاقتور اور وہ سارے درباری, ان سے کہا انی القی الیہ کتاب کریم, میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. یعنی خط کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چھوٹے ذہن والا نہیں ہے, کریم, عزت دار, خاندانی خط. اس سے بھی ملکہ سبا کی ذہانت کا خط کے مضمون سے جیسے آپ جب کسی کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں نا, تو آپ کے کمنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس فیملی سے. تو اس لیے اپنے خاندان کو بدنام مت کیا کرو. کمنٹس الٹے سیدھے کمنٹس کرنا ہے, مخالفت کرنی ہے تو کرو, لیکن تمیز سے.
تو اس نے جو کمنٹس کیے نا خط پر کہ یہ خط معمولی آدمی کا، کیونکہ عام بادشاہ جب خود خط بھیجتے ہیں دھمکیاں اور غیر اخلاقی زبان، عورت کو خط بھیجیں گے تو اور اس کی توہین کریں گے، اس کی عزت کو اچھالیں گے. اس نے کہا ایک تو اللہ کا نام استعمال کیا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، سلیمان کی طرف سے سرکشی مت کرو. تو اس نے کہا یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ کوئی خاندانی آدمی کا خط ہے. تو مشورہ کیا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ہاں یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائے کہ اس کا یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. بڑا شائستہ کلام ہے. تو یا ایھا الملأ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی رائے قائم. دیکھو کیا زبردست الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو مشورہ تم دو گے میں اس پر عمل کروں گی. اگر ایسا ہوتا تو مروا دیا تھا انہوں نے. کہا کہ رائے تو میری ہوگی لیکن وہ رائے تمہارے مشورے بغیر میں قائم. یہ بڑی خاندانی، خدا کی قسم اس کے ایک ایک الفاظ جو ہے نا، کیونکہ رائے میں آپ کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. جتنا اچھا فیصلہ اپنے بارے میں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. مشورہ سب سے لیں، کریں اپنی. جب اپنی ہی کرنی ہے تو مشورے کا فائدہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے بے بھائی جب اپنی ہی کرنی ہے تو پبلک سے مشورہ کیوں لے رہا ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. مشورہ لینے سے کیا ہوگا کہ اس کے تمام مثبت پہلو اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے. بعض ایسے پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ انسان ہیں، محدود ہے صلاحیت. بعض منفی پہلو ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو تمام پہلو سامنے آنے کے بعد اس کو پلس مائنس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں خود سے، اگر بیوقوف عورت ہوتی نا کہتی یہ تو مشورے کی چیز ہی نہیں ہے، لگاؤ فوجیں لے کے چڑھ جاؤ سالوں پر، یہی کہتے ہیں نا وہ، یا بھاگ لو یہاں سے ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے. تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ تو میرا ہی ہوگا لیکن میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ نہیں دو گے. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا مسٹنڈوں نے؟ انہوں نے کہا پاگل لوگ تھے، لگ رہا ہے کہ جتنی عقل مند وہ تھی اتنے ہی بے وقوف اس کے درباری تھے. کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم کمزور لوگ. کوئی مسٹنڈوں والی بات کی نا، ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں. نحن اولو قوت و اولو باس شدید، اسلحہ بھی بہت ہے، فوج بھی بہت بڑی ہے، زبردست جنگوں کے عادی ہیں ہم لوگ. ایک اور صحیح، جہاں اتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک اور صحیح. والامر الیک، لیکن فیصلہ تیرا ہی ہوگا. یہ بھی ملکہ نے ان کو سدھایا ہوا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا فیصلہ، بولو بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی امیر کوئی عورت بن جائے جو کہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر بن گئی تو پھر فیصلہ بہرحال اسی کا ماننا پڑے گا. اس لیے ملک کی حکمران اگر عورت بن جاتی ہے تو شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا، لیکن جب وہ حاکم بن گئی تو چلے گی پھر اسی کی. پھر آپ یہ نہیں کہہ کے مان سکتے کہ میں عورت کو نہیں مانتا. نبی نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام مسلط ہو جائے اس کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. حالانکہ غلام خلافت کا اہل، حکومت کا اہل نہیں ہوتا، امارت کا اہل نہیں ہوتا، اور وہ غلام بھی پرلے درجے کا بے وقوف. فرمایا پھر بھی جب اور مسلط ہوا ہے قانونی طریقے سے یا خلافت کے طریقے سے یا قوم کی سلیکشن سے نہیں آیا، ظلم کر کے مسلط ہو گیا. جب ہو گیا تو اب امت کی جوڑ اس میں ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ امت کا خمیازہ بکھر جائے گا. ورنہ ہر آدمی اپنی رائے، وہ اپنی تو تباہ ہو جائیں گے. تو یہ اسلام نے امت کو جوڑنے کے لیے یہ احکام دیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہاتھ میں، باقی ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ بھئی اپنی آپ نے صلاحیتوں کا اظہار کر دیا ٹھیک. تو ملکہ نے کہا کہ دیکھو نہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے نہیں اور نہ یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے، امتحان لیتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا
دین لیبل اللہ کا لگا رہا ہے اور مقصد ہے اس کا حکومت اور دولت. کیا عقل ہے یار, دیکھو خدا کی قسم. بھائی صرف اللہ کا نام لینے سے اللہ والا یا سچا پیغمبر نہیں بن جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بڑے نعتیہ کلام لکھے ہیں, اور بھی ہمارے بڑے ملک کے مشہور لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام استعمال کرتے ہیں, لیکن لے کے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف, اس میں اپنا دنیاوی مفاد ہوتا ہے. تو اس نے کہا اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے, الرحمن الرحیم بھی کہہ رہا ہے, اور سب اسلام قبول کر لو اور فرمانبردار بن جاؤ, بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو میں یہ دیکھوں گی کہ یہ اہل حق میں سے ہے, یہ واقعی اللہ کے دین کی طرف لے آنا چاہتا ہے, ہمیں اللہ کا پیغمبر ہے, یا یہ بادشاہ ہے جو طاقت کے نشے میں پوری دنیا پہ قبضہ کر کے ہمارے اسباب اور وسائل کو ہتھیانا چاہتا ہے. تو میں امتحان لوں گی, اگر اس امتحان کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہے, اس سے لڑنا پھر فضول حرکت ہے, اور اس کی اگر یہ حق دعوت دے رہا ہے تو لڑنے میں کیا ہوگا, نقصان. اور اگر یہ لالچی شخص نکلا تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے, ہم بزدل نہیں ہیں کہ جو بھی ہمیں کہہ کے فرمانبردار بن کے چلے جائے اور ہم جناب بنیان پہن کے ٹھیک ہے چلے جائیں جی حضور, ایسے تھوڑی ہم گرے پڑے لوگ نہیں ہیں. حق کی دعوت ہوگی تو قبول کریں گے, حق کی دعوت نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں گے, لڑیں گے پھر. اور یہ بھی کہا کہ یہ میں اس لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اهلها اذلۃ وكذلك يفعلون. جلد بازی مت کرو, جنگ کی طرف فوراً مت جاؤ, کیونکہ بادشاہ جب جنگ کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو عزت دار لوگوں کو ذلیل کر, اگر اس نے حملہ کر کے ہمیں فتح کیا نا تو پھر یہ ہماری عزت نہیں ہوگی جو ابھی شرافت سے جانے میں ہے. ابھی جائیں گے تو پروٹوکول دیا جائے گا, سمجھ رہے ہیں, عزت ملے گی. اور اگر جنگ کے ذریعے وہ ہم پر غالب آ گئے تو شہروں کو جنگ میں تو پھر بربادی ہوتی ہے, اور غلام بنتے ہیں, عورتیں لونڈیاں بنتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے جلدی مت کرو, امتحان لیتی ہوں, دنیا دار ہے, فائٹ کریں گے, لڑیں گے. اور اگر حق کی دعوت دے رہا ہے, لالچی نہیں ہے, تو پھر اس سے لڑنا فضول ہے. پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ عزت اور شرافت کے ساتھ اچھے بچے بن کے چلے جاؤ, پروٹوکول ملے گا کہ بھئی بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئی. تو اب امتحان کیسے لیا جائے, کیا ایک ایک چیز ملکہ سبا کی ذہانت پر دلالت کر رہی ہے. انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم ہمارے ماتحت بن جاؤ, مقصد دولت اگر ہے تو میں اس کو اتنے ہدیے بھیجتی ہوں, اتنے پاورفل ہدیے, ہیرے جواہرات. اس کے ظاہر ہے حکمرانوں کے پاس کیا ہوتا ہے, ذرا سا بھی لالچ اس کے دل میں ہوئی تو ہدیے دیکھ کر پگھل جائے گا, بولے کہ یہی تو چاہیے تھا. ایکچولی ہم اصل میں وہ تو اللہ اس کے رسول کا نام تھا, لیکن چونکہ آپ نے اتنے اچھے اچھے ہدیے بھیج دیے ہیں تو ہم اس کو دین کی خدمت میں کیا کریں گے, خرچ کریں گے. تو اس طرح سے 2-4 ہدیے اور بھی اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا. یعنی وہ پگھل جائے گا, اس کی دعوت میں کیا پیدا ہو جائے گی, نرمی. جیسے وہ ایک وکیل نے جج سے کہا نا کہ میرے جو موکل ہے اس کے صحیح ہونے کا ثبوت قانون کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 325 پہ ہے. تو جج نے جب کتاب کھولی تو 325 پہ 5000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا. تو جج نے کہا ایسے 2-4 ثبوت اور چاہیے, ایسے 2-4 ثبوت. تو وہ پیسے دیکھ کے جج بھی کیا ہو جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. تو اس نے کہا یہ پھسل جائے گا, کیونکہ انہوں نے اتنے ہدیے, اس کا خیال تھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی حکومت ہے, ایسے ہدیے انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. تو جب سفیر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, وہ تحفے, تحائف, پرفیوم, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس زمانے میں, جوڑے لے کے اور خوبصورت تاج لے کے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, اس سے بولو کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا تم نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. ہاں پیسہ ہمارے پاس بہت ہے, جن ون تو ہمارے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت ہے ہمارے پاس. بل انتم بہدیتکم تفرحون, تم اترا رہے ہو, ہدیے دے کے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو. اور پھر اس قاصد سے کہا ارجع الیہم, واپس جا اور ان سے کہو کہ ابھی تو خط آیا تھا, اب خط نہیں آئے گا. فلناتینہم بجنود, لشکر آئے گا, لشکر. لا قبل لہم بہا, جس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. ولنخرجنہم منہا اذلۃ,
ذلیل کر کے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے. وہم صاغرون, تم سب کمتر ہو چکے ہوگے. جبھی جو عزت مل رہی ہے نا, یہ جنازہ نکل جائے گا. ملکہ سبا کو ہو گیا بھئی یہ بڑا خاندانی آدمی ہے, یہ کمپرومائز کرنے والا, پیسوں کی لالچ. کیسی ذہین عورت. حیرانگی اس پر ہوتی ہے, قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں نا پیغمبروں کے, فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے تھک گئے, معجزے دکھائے, مینڈکوں کا عذاب کیا کیا, کم بخت نہیں مانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جذباتی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ کی بات کے کتنے بھی خلاف بات کوئی کر رہا ہو, اس کو ٹھنڈے دل سے آرام سے سنیں, پھر تجزیہ کریں تمیز کے ساتھ. تو ملکہ سبا نے ارادہ کیا, چل بھائی نکلو بھائی, چلتے ہیں, قافلہ لے کے جاتے ہیں. ان سے اسلام نہیں لائی, لیکن جا کے کیا کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. ایک دم نہیں اسلام لائی, جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی نبی ہیں, تحقیق کے لیے بلایا ہے نا, تو جاتے ہیں ہم. سلیمان علیہ السلام نے کہا اب یہ آ رہی ہے نا, تو اب اس کو اپنے معجزے دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ معجزے. پہلا معجزہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا تخت ہے. اپنے جنات میں سے لوگوں سے, جنات سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے ہمارے پاس آئے, اس کا عرش کون اٹھا کے, تخت کون اٹھا کے لائے گا. یعنی چونکہ وہ تخت دیکھ کے حیران ہو جائے گی تو مانے گی کہ بھئی یہ معجزہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. ایک جن تھا, عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. وہ تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچے گی, آپ کی مجلس ختم ہوگی اور اس سے پہلے میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے تھے. انہوں نے کہا انا آتی کا بھی, انسان تھے وہ, کرامت ظاہر کی کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک, اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. یہ کرامت ہوتی ہے, جو کرنے والا اللہ ہوتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, بزرگ کا. ورنہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یوں کر دے. کہ آپ کہیں ہمارے یہاں بھی وہ گندے نالے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, عامل جاگی بابا, جب یہ ایک بزرگ وہاں سے تخت لا سکتے ہیں تو وہ میری محبوبہ کو کیوں نہیں لا سکتے, اور 500 کا بیلنس کیوں نہیں ڈلوا سکتے. تو ان چکروں میں نہیں پڑے. یہ سب کام اللہ کر رہا ہے. اور یہ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے امتی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ ایسے کام کر دیتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کسی امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس سے امتی پیغمبر سے افضل نہیں ہو جاتا. حضرت سلیمان تو نہیں لا سکے, مگر کون لے آیا, امتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فضائل صدقات میں جو بعض کرامتیں ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں صحابی سے تو ہوا نہیں, ان کے بزرگ سے ہو گیا. تو یہ اپنے بزرگ کو صحابی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. کوئی نہیں سمجھتے. بزرگی اور برتری کا مدار اعمال پر ہے, کرامتوں پر نہیں ہے. تو حضرت سلیمان نے جب دیکھا نا, ابھی کہہ رہے کون لے آئے گا, ایک دم حاضر, تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. دیکھو اگر وہ ان بزرگ کا کام ہوتا تو وہ کہتے یہ اس کی کلاکاری ہے. بھائی واہ بھائی واہ, کیا کہہ رہے ہیں, میرے رب کا فضل ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے کیا ہے, لیکن ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیا اللہ نے. تو ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیوں کیا, تاکہ ان کا بھی نیک ہونا ثابت ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامات کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی مقبولیت ہو جائے. مگر پہلے اعمال ہیں, خوب یاد رکھو. کوئی کرتب دکھا رہا ہو, اعمال کمزور ہیں, تو اس پہ یقین کرنا جائز نہیں. تو پھر اللہ سے دعا مانگی سلیمان علیہ السلام نے, اوزعنی, اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. ادھر ہوا وہ جناب 2 منٹ میں اتنا بڑا تخت حاضر ہو گیا. ادھر وہ جناب چل کے آیا پورا لشکر ملکہ سبا کا. جب وہ آئے تو ان کو وہ تخت نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اھاکذا عرشک, تمہارے پاس جو تخت ہے کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کہ اس تخت میں نا تھوڑی سی تبدیلی کر دو. یعنی لوگوں سے کہا حضرت, کیونکہ بالکل وہی ہوتا تو دیکھتے ہی پہچان جاتی نا, تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہتے تھے اس کو, تو تھوڑی سی نا وہ نٹ بولٹ اس کے چینج کر دیے. تو کہا اھاکذا عرشک, کہ کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت. اس نے کہا کانہو, بالکل اسی ٹائپ کا ہے. یار یہ کیسے بنا لی, کیا ہو گیا یہ. اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی ہو, اس کو دیکھ کے ڈیزائن کر لیا. تو کانہو واوتینا العلم من قبلھا, اور کہنے لگے ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے, کوئی بڑی
یعنی بڑے بڑے انجینئر ہیں آپ کے پاس, ویسے ہی تخت ٹھا ٹھا کر کے پتہ نہیں کیسے بنا لیا آپ لوگوں نے. پھر قرآن نے یہاں ملکہ سبا کی ایک تعریف میں ایک الفاظ کہے ہیں, وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. فرمایا کافر لوگوں میں پیدا ہوئی تھی, اس لیے کفر پر تھی, دماغ اتنا خراب نہیں تھا, پیدا ایسے لوگوں میں ہوئی تو اتنی ذہین عورت سورج کی عبادت کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کو ماحول خراب کر دیتا ہے, بتوں کی عبادت پہ ڈال دیتا ہے. تو ماحول کو اچھا بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ بڑے عقل مند ہو کے بھی الٹی سیدھی باتیں کرو گے. تو ماحول اچھا کرو. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا, ایک تالاب دکھایا کہ کہا کہ وہ ایک شیشے کا جو ہے نا ایک فرش تھا, اس سے کہا کہ اس پہ چلو. تو وہ یہ سمجھی پانی ہے, اتنا شفاف شیشہ, اس زمانے میں تو ظاہر ایسی ٹیکنالوجی تھوڑی تھی. وہ یہ سمجھی کہ یہ کیا ہے پانی, اور اس نے اپنی پائنچے اوپر کر لیے. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. فرمایا یہ پانی نہیں ہے, پانی جیسا ہے. ایسے جب دو چار اس نے عجیب عجیب معجزے دیکھے, کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ آج تک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور میں اسی اللہ پر ایمان لائی سلیمان کے ساتھ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, ایمان لے آئی. اب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی؟ اس واقعے میں اسباق کیا ملتے ہیں؟ اس واقعے میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کام ہمیشہ مشورے سے کرو, اپنی رائے پر اعتماد مت کرو. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مشورہ سب سے لو مگر کرو اپنی, سمجھ رہے ہو. اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی دین کی طرف جب تمہیں دعوت دیتا ہے, پیر و مرشد بنا ہوا ہے, تو فوراً اس کے ہاتھ پہ بیعت مت ہو جاؤ, فوراً اس کو فالو کرنا مت شروع کر دو. یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کہیں اپنی دکان تو نہیں چمکا رہا, لالچی تو نہیں ہے. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے, بعض لوگ لالچی بھی نہیں ہوتے مگر علم میں مضبوط نہیں ہوتے, اس لیے جان نہ یعنی اخلاص کے ساتھ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس زمانے میں دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ صرف علم یعنی اخلاص کافی نہیں ہے, مضبوط علم کا ہونا, تفقہ اور بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور آج کل 2 نمبر پیر تو بہت ہیں, ان کو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو ہدیے دینا چھوڑ دو, پھر دیکھو وہ آپ سے تمیز سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ان سے بولو کہ حضرت ہدیے دیں ہمیں آپ, ہم نے سنا ہے کہ اس پہ بھی بڑا ثواب ملتا ہے. ایسے ایسے پیر ہیں, میں بھی ان کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے. پچھلے سال ایک پیر کے میں نے پورا طبیعت سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی نا, ایسے خاندانی بکرے اس کے پاس آتے ہیں, دموں کا نا پورا ایک بزنس چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو پھر مجھے دھمکیاں آنا شروع, میں نے کہا چلو فی الحال تھوڑا سا ٹھیک ہے, ہم پولیس میں تو ہیں نہیں بھائی, کیا خیال ہے. FIR کٹوا دی ہمارے خلاف. یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں نا, یہ بس مسجد میں آ کے پوچھیں گے آج مفتی صاحب کا بیان ہوگا, کہیں گے نہیں وہ تھانے میں. چلو یار دعا کرتے ہیں, جب نکل آئیں تو ہمیں بتا دینا, ہم بیان میں حاضر ہو جائیں گے. یہ حال چل رہا ہے. تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے ہم نے کہا بھائی مبہم طور پہ بتا دیا جائے, نام نہ لیا جائے کسی کا, اشارہ کر دیا میں نے. اچھا خیر, تو جو ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ عقل مند تھی, کس طریقے سے اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی, اور پوری قوم بھی اسلام لے آئی. پوری قوم اسلام لانا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم کے اپر لیول کے لوگ ہیں نا, ان پہ جب محنت کی جائے تو محنت کم ہوتی ہے, اس کا آؤٹ پٹ نیچے ایک ایک کو پڑھ کے سمجھاتے رہو گے. اس سے بہتر ہے کہ تبھی نبی نے بادشاہوں پہ اسپیشل محنت کی, بادشاہوں کو خود بھیجیں. بادشاہ ٹھیک ہو جائے, اوپر کا طبقہ ٹھیک ہو جائے, تو نیچے والے انہی کو فالو کرتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے افسران سے کیوں ملتے ہیں, وہ نواز شریف سے کیوں ملے, وہ فلانے سے کیوں ملے. بھائی وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو گیا تو اس کے نیچے سارے صحیح ہو جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا, تو نہیں ہو سکتا تو کچھ برائی میں کچھ کمی تو ہو سکتی ہے نا. تو ہر ایک کے نا اچھا پہلو تلاش کیا کرو, خام خامے
الزامات لگانا, بدگمانیاں کرنا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ ملکہ سبا نے شادی کی نہیں کی, اس کے بارے میں میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے, لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے شادی نہ کریں, کیونکہ 100 بیویاں رکھی ہیں تو ایک ملکہ, اور وہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لائق, اتنی ذہین عورت, وہ بھلا ان پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے کیسے نکاح کرے گی؟ اور سلیمان علیہ السلام بھی اس کی کوئی ایسی بے عزتی کیسے ہونے دیں گے کہ تو ایک ملک کی بادشاہت چھوڑ کر آ رہی ہے تو میں تجھے ملکہ نہ بناؤں. تو رپورٹ تو نہیں ہے میرے پاس, ٹھیک ہے نا, لیکن ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے ایکچولی بڑے مسائل ہیں شادی میں, بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم کہتے کہیں اور سے شادی کرو. وہ بیٹھی ہوتی اخباروں میں اشتہار دے رہی ہوتی کہ میں نے ملک مملکت چھوڑ دی لیکن مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا, کوئی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں, یہ اس دور کے مسائل نہیں تھے, یہ ہندوؤں کے سے ہمارے اندر یہ مسائل آئے ہیں. اس دور میں یہ مسائل نہیں تھے, پیغمبر نکاح کرتے تھے جیسے ہی نکاح کا موقع ان کو ملتا تھا.